औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़ और तालीम के चैनल से तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की हमारी वीडियो का मौजू इमाम महदी के ज़हूर के बारे में है। क़यामत से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक शख्स अरबों पर हुकूमत करेगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक ऐसा आदमी बनेगा जो मेरे अहले बैत में से होगा और उसका नाम मेरे नाम जैसा होगा। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि महदी मेरे ख़ानदान और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से होगा। इसे अबी दाऊद ने रवायत किया है। इमाम महदी का नाम मुहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जैसे यानी अब्दुल्ला होगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तब भी अल्लाह ताला इस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरे ख़ानदान या मेरे अहले बैत से एक शख्स को खलीफा बनाएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। खलीफा वक्त की मौत के बाद नए खलीफा की बैत पर इख्तलाफ होगा। बिलाखिर इमाम महदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बैत पर लोग मुत्तफिक हो जाएंगे। इमाम मौसूफ की बैत मस्जिद हराम में हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम के दरमियान होगी और इमाम महदी की बैत को बगावत समझकर कुचलने के लिए आने वाला लश्कर बैदा के मुकाम पर धंस जाएगा। इमाम महदी की ये करामत देखकर इराक और शाम के उलमा फजला जोक दर जोक इमाम साहब की बैत के लिए मक्का मुकरमा पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, एक खलीफा की वफ़ात पर लोगों में इख्तलाफ हो जाएगा। बनु हाशिम का एक आदमी मदीना से मक्का आएगा। लोग उसको घर से निकाल कर मस्जिद हराम में ले आएंगे। हजर अस्वद और इब्राहीम के दरमियान उसकी बैत करेंगे। शाम से एक लश्कर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई के लिए आएगा। जब वो बैदा के मुकाम पर पहुंचेगा तो उसे धंसा दिया जाएगा। इसके बाद इराक और शाम से उलमा और फजला इमाम महदी के पास बैत के लिए आएंगे। इसे तिबरानी ने रवायत किया है। बैत लेने के बाद इमाम महदी अपने साथियों समेत बैतुल्लाह शरीफ में पनाह लेंगे। इब्तदा इमाम मसूफ के साथियों की तादाद और वसाइल बहुत कम होंगे और वो किसी फौज से मुकाबला की ताकत नहीं रखते होंगे, लेकिन अल्लाह ताला खसफ के जरिए उनकी मदद फरमाएगा। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस घर यानी काबतुल्लाह में कुछ लोग पनाह लेंगे जिनके पास दुश्मन का हमला रोकने की ताकत नहीं होगी, ना उनकी तादाद ज़्यादा होगी, ना उनके पास असलहा होगा। एक लश्कर उन्हें ख़त्म करने के लिए भेजा जाएगा और वह बैदा के मुकाम पर पहुँचेंगे तो ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। बैदा के मुकाम पर धंसने वाले लश्कर में से सिर्फ एक आदमी बचेगा जो वापस जाकर हुकूमत को कामयाब बगावत यानी इनकलाब की खबर देगा। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, एक लश्कर बैतुल्लाह शरीफ पर हमला करने की नीयत से जब बैदा के मुकाम पर पहुंचेगा तो पहले लश्कर का कल्ब दरमियानी हिस्सा ज़मीन में धंसेगा तो आगे का हिस्सा पिछले हिस्से को मदद के लिए पुकारेगा, लेकिन सब के सब ज़मीन में धंस जाएंगे सिवाय एक कासद के। वही वापस जाकर लोगों को खबर देगा। इससे मुस्लिम ने रवायत किया है। इमाम महदी की खिलाफत और दीगर अमूर खिलाफत सिर्फ एक रात में तय हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी हमारे अहले बैत में से होगा और अल्लाह ताला उसकी खिलाफत का इंतज़ाम एक ही रात में फरमा देगा। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। इमाम महदी का दौर खिलाफत 7 साल तक का होगा। वो कुशादा पेशानी और ऊंचे नाक वाले होंगे। नीज़ इमाम महदी अपने दौर हुकूमत में मुकम्मल अदल व इंसाफ कायम करेंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مہدی مجھ میں سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب کتاب دولت تقسیم کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مہدی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور وہ گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مہدی اور ان کے ظہور کے متعلق وارد شدہ حدیث کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا یعنی عبداللہ ہوگا۔ ان کے دور خلافت 7 سال ہوگا۔ وہ کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے، زبان میں قدرے لکنت ہوگی۔ ان کے ظہور کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا۔ بالآخر امام مہدی محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ان کو پہچان لے گی اور آپ کو مجبور کر کے بیعت لے گی۔ ان کی بیعت مسجد حرام اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوگی۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے۔ ان کی خلافت اور دیگر امور ایک راہ میں طے ہو جائیں گے۔ امام مہدی کی زیر قیادت مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوگی جس میں بالآخر مسلمانوں کو فتح مبین ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی قسطنطنیہ استنبول پر حملہ کریں گے۔ یہ شہر صرف نعرے تکبیر بلند کرنے سے ہی فتح ہو جائے گا۔ استنبول کی فتح کے بعد کچھ عرصہ ہی گزرے گا کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی دجال کے خلاف سب بندی کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ان کے دور حکومت میں مکمل عدل و انصاف ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے زمانہ میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب و کتاب تقسیم کریں گے۔ آپ کی خلافت کی مدت 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ بعد ازاں آپ کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر دفن فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران کا بادشاہ کسریٰ مر چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر روم کا بادشاہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں ملکوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ان جنگوں کا ذکر ہوگا جن میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ کسی معرکہ میں مسلمان اور عیسائی مل کر اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ فتح کے بعد عیسائی اپنی صلیبی عقیدے کے متعصب کی وجہ سے عہد شکنی کریں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شدید جنگ ہوگی جس میں سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ذی مخجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم روم کے عیسائیوں سے صلح کرو گے اور دونوں مل کر ایک دشمن سے لڑو گے جو تمہارے پیچھے ہوگا، تم لوگ فتح حاصل کر لو گے، غنیمتیں حاصل کرو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے اور ایک ٹیلوں والے میدان میں پڑاؤ ڈالو گے۔ وہاں ایک عیسائی صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کو فتح ہوئی۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس بات پر غضبناک ہو کر عیسائی کو مارے گا، جس پر اہل روم عہد شکنی کریں گے اور دوسرے عیسائیوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے۔ دوسری طرف مسلمان تنہا رہ جائیں گے اور شہید ہوں گے۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں
حضرت احسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایسی ہی ہے جس میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں۔ عیسائیوں کے عہد شکنی کے بعد وہ جنگ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کریں گے۔ مسلمان جلدی جلدی اپنے اتحادوں کی طرف جائیں گے اور عیسائی اتحادیوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت کے شرف سے نوازے گا، ایسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عیسائی اتحادی اس معرکہ میں مسلمانوں کے خلاف 9,60,000 کا لشکر جرار اکٹھا کریں گے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں یعنی 80 ممالک کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 4 دن شدید خون ریز جنگ ہوگی۔ پہلے 3 دن مسلمان مغلوب اور عیسائی غالب ہوں گے۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور عیسائیوں کو شکست ہوگی۔ یہ جنگ اس قدر خون ریز ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی خون ریز جنگ کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ 99% لوگ مارے جائیں گے اور اس جنگ کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کی خبر لانے کے لیے مسلمان 10 آدمیوں کو گھوڑوں پر روانہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میراث تقسیم ہوگی، نہ ہی کسی کو مال غنیمت حاصل کرنے کی خوشی ہوگی، یعنی جنگوں میں آدمی اتنے زیادہ مارے جائیں گے کہ میراث یا مال غنیمت لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، عیسائی اس طرف یعنی روم کی طرف مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دشمن سے تمہارا مطلب عیسائی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، اس وقت شدید لڑائی شروع ہوگی۔ مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت یا فتح کا عہد کر کے آگے بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات چھا جائے گی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا حصہ سارا کا سارا قتل ہو جائے گا۔ دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پھر جنگ میں شہادت یا فتح کا عہد لے کر شریک ہوگا۔ رات ہو جائے گی، دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ روک دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا جنگ میں شریک ہونے والا دوسرا حصہ بھی سارے کا سارا قتل ہو جائے گا۔ تیسرے روز مسلمان پھر اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے جو شہادت یا فتح کا عہد کر کے جائے گا۔ شام تک لڑائی ہوگی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ بھی سارے کا سارا جنگ میں قتل ہو جائے گا۔ چوتھے روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی۔ اسی روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا، نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی۔ اتنی اموات ہوگی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، یعنی اس جنگ میں 99% لوگ مر جائیں گے۔ ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کسے ہوگی؟ کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے گی؟ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے۔ 10 سواروں کا ہر اول دستہ کے طور پر روانہ کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ بالا چاروں حدیث میں جس جنگ کا ذکر آیا ہے اسے الملحمۃ العظمیٰ یعنی ارماگیڈن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ یہ اس قدر خوفناک جنگ ہوگی کہ 100 میں سے 99 اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ جنگ 4 دن جاری رہے گی۔ اس کے بعد امام مہدی فتح قسطنطنیہ استنبول کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ رومی لشکر آماک یا دابق میں پڑاؤ کرے گا، پھر مدینہ منورہ سے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ وہ لشکر زمین والوں سے بہترین لشکر ہوگا، جنگی صلاحیتوں کے اعتبار سے یا تقوی کے اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے۔
کہیں گے کہ تم شامی مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ، انہوں نے ہمارے مردوں عورتوں کو غلام بنایا، ہم صرف انہی سے جنگ کریں گے۔ مدنی مسلمان کہیں گے واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے کے لیے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر دونوں لشکر یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوگی۔ مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک تہائی لشکر مارا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین شہداء کا درجہ پائیں گے۔ ایک تہائی فتح پائے گا، یہ ایک تہائی مجاہد کبھی فتنہ میں نہیں پڑیں گے۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کا لشکر استنبول کی فتح کرے گا۔ یہ لوگ فتح کے بعد اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے باندھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان پکارے گا ہمارے پیچھے اہل و عیال میں دجال آ گیا ہے۔ چنانچہ مسلمان استنبول سے نکل کر بھاگیں گے، راستے میں معلوم ہوگا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، لیکن جب شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اس مسلم نے روایت کیا ہے۔ استنبول شہر ہتھیاروں کا بغیر کلمہ تکبیر پڑھنے سے فتح ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ شہر معلوم ہے جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہے، مراد ترکی کا شہر استنبول ہے جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنی اسحاق میں سے 70,000 آدمی اس کے خلاف جہاد نہ کر لیں۔ جب وہ آئیں گے تو وہ پڑاؤ ڈال دیں گے، لیکن تیر و تفنگ سے لڑائی نہیں کریں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر پناہ کی ایک دیوار گر پڑے گی۔ پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو دوسری سمت کی دیوار بھی گر پڑے گی۔ پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو مسلمانوں کے لیے سارا راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک ایک پکار سنائی دے گی، دجال نکل آیا۔ مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس طرف چل پڑیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ چھوٹی آنکھوں، سرخ چہرے، موٹی اور چپٹی ناک والے ترکوں سے مسلمان جنگ کریں گے، نیز بالوں کے جوتے اور بالوں کے لباس پہنے والی قوم کے ساتھ بھی مسلمانوں کی جنگ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی اور پھیلی ہوئی اور چہرہ چمڑا دار ڈھال کی طرح چوڑے چوڑے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر لو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ترکوں اور حبشیوں سے جنگ میں پہل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشیوں کو چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دے، اور ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے شروع ہونے والی بڑی جنگوں میں دمشق کا ایک آدمی بڑے کارنامے سر انجام دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگیں شروع ہوں گی تو دمشق سے ایک اجمی شخص اٹھے گا جو سب سے بڑھ کر شاہ سوار ہوگا اور اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ اسے ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ فصل اول کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں جزیرۃ العرب، ایران، روم اور دجال کے مغلوب ہونے کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ مسلمان اور رومی مسیحی کسی مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے۔ اسی جنگ کے بعد مسیحی عہد شکنی کریں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوگی، جس میں 100 میں سے 99 مسلمان شہید ہو جائیں گے، تاہم حتمی فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ بعد ازاں مسلمان قسطنطنیہ استنبول کو فتح کریں گے، نیز ترکوں اور حبشیوں کے ساتھ جنگ بھی ہوگی۔ ان جنگوں میں دمشق کا ایک آدمی بہت کارنامے سر انجام دے گا۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ مہدی اور ظہور مہدی زمانہ جدید ہی نہیں، زمانہ قدیم سے ہی محل بحث و تمہیز اور موضوع کلام رہا ہے، اور شروع ہی سے اس میں افراط و تفریط برتی جا رہی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا کر انتظار مہدی میں اپنی حیات عزیز اور متاع ثمین کو گنوا دیا، تو کسی نے محض چند ضعیف احادیث کو دیکھ کر احادیث مہدی اور وجود ظہور مہدی سے
عہدہ برائی کا اعلان کر دیا۔ یہ دونوں موقف راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس فصل میں راکم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ظہور مہدی کی قطعیت کو ثابت کیا ہے، نیز علماء امت کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تحت 12 خلفاء والی روایت ذکر کی ہے کہ اس امت میں 12 نیک و عادل خلفاء ہوں گے۔ مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، اے ابو عبد الرحمن، کہ آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب سے میں عراق آیا ہوں تجھ سے پہلے کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ ہاں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے برابر یعنی 12 خلفاء ہوں گے۔ یہ حدیث اس سند سے تو ایک ہی راوی سے مروی ہے، لیکن اس کی اصل بخاری مسلم میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کا یہ امر ٹھیک چلتا رہے گا جب تک کہ 12 آدمی زمین میں حکمران نہ ہو جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے ایک بات کہی جو میں نہ سن سکا، تو میں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 12 کے 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ روایت کے یہ الفاظ میں مسلم نے نقل کیے ہیں۔ اس حدیث کے مقصد 12 سال خلفاء کے وجود کی بشارت دینا ہے جو لوگوں میں حق اور انصاف قائم کریں گے، لیکن اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ 12 خلفاء یکے بعد دیگرے لگاتار آئیں گے، بلکہ ان میں 4 تو بالترتیب خلفاء اربع یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، اور باتفاق علماء امت عمر بن عبدالعزیز بھی ان میں شامل ہیں، نیز بنو عباس کے بعض خلفاء بھی ان میں سے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ سب خلیفہ نہ ہو جائیں۔ اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان 12 خلفاء میں امام مہدی بھی شامل ہوں گے جن کا متعلق حدیث میں بشارت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امام مہدی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔